अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करीबात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज का ये प्रोग्राम इंतहाई अहम है। और मैं आपको चंद चीज़ें बताता चलूँ, मोटा मोटा हिसाब आपको मैं बताता चलूँ कि तकरीबन पिछले 6 महीने के अंदर 4 से सवा 4 हज़ार डॉक्टर्स जो हैं पाकिस्तान से नकल मकानी कर चुके हैं और सऊदी अरेबिया और कतर में जाके उन्होंने जॉब्स कर ली हैं। और अगले 1.5 महीने के अंदर मज़ीद 2,000 डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी टीम्स जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आके, बिलखसूस पंजाब में आके वो धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। उनके साथ साथ OT स्टाफ यानी ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ, लैब टेक्नीशियंस, ये सारे जो है बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। कुछ का ये ख्याल है कि शायद ये सिर्फ तनख्वाहों की वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन शायद इनमें से कई लोग हों, डॉक्टर्स हों, लेडी डॉक्टर्स हों या दीगर टेक्नीशियंस हों जो तनख्वाहों की वजह से ऐसा कर रहे हों। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कस्मा पुरसी के आलम में रहने की वजह से मज़ीद यहाँ पे नहीं रहना चाहते। उनके वालदैन ने कर्ज़े ले के उनको इतनी महंगी तालीम दिलवाई। उनके वालदैन ने साल साल ख्वाब देखने के बाद अपने औलाद को जब डॉक्टर्स बनाया तो इसलिए नहीं बनाया था कि उनको सड़कों पर डंडे पड़ें या लाठियाँ पड़ें या उनकी बच्चियों को बालों से पकड़ के हॉस्टल से घसीट के बाहर निकाला जाए। यहाँ पे सिर्फ ख़त्म नहीं हो जाती। ये बड़ा एक अनोखा मुल्क है पाकिस्तान कि यहाँ पे डॉक्टर्स के ऊपर 302 का मुकदमा या पर्चा जो है वो कटता है। 302 यानी इक़दाम कत्ल, कि आप घर से फैसला करके निकले हैं कि आपने किसी को कत्ल करना है, एक मखसूस शख्स को आज, और यहाँ पे वो कटता है। और मेल प्रैक्टिस कहने के लिए मेरा यानी मैं ही काफ़ी हूँ कि अगर मैंने खड़े होकर कह दिया कि ये मेल प्रैक्टिस हुई है तो वहाँ पे अस्पताल में हंगामा राई शुरू हो जाएगी, तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी, मारपीट शुरू हो जाएगी। जो उसके प्रोसीजर्स हैं उनको बाईपास किया जाता है, उनको फॉलो नहीं किया जाता कि जो भी एक SOP है कि किस तरह से डॉक्टर्स के ऊपर चेक होता है या बैलेंस होता है। और इस सारे अमल में PMDC जो है, PMDC काफ़ी यानी इसमें लगता है कमज़ोर नज़र आता है। ख़ास तौर पे आपको मैं एक बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि जो कि यहाँ पे अक्सर डॉक्टर्स आपको नहीं बताएंगे कि पिछले 60 साल में PMDC ने डेंटल प्रैक्टिस के जो प्रोसीजर्स हैं उनके मतलब कोई चार्टर ही नहीं या कोई फ्रेमवर्क ही नहीं दिया। यहाँ पे ऐसे भी केसेस हो रहे हैं कि गुजरांवाला के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाले मुल्तान शहर में इम्प्लांट्स कर रहे हैं डेंटिस्ट जो हैं। और ये वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर में डॉक्टर हिल टेटम ने मुतारिफ़ करवाई और अब यहाँ गुजरांवाला में वो रेप्लिकेट हो रही है। और साउथ पंजाब वगैरह में धड़ाधड़ वह पर 1.5 2 3 लाख रुपया लेके एक एक दांत लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम इम्प्लांटोलॉजी कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ का होना ज़रूरी है, हर जगह पे है। रेगुलेटरी बॉडीज़ का मतलब है, मकसद है कि वो रेगुलेट करें प्रैक्टिसेस को और एट द सेम टाइम सेफ्टी प्रोवाइड करें। लेकिन ख़ुद हुकूमत जो दवाइयाँ या अद्वियात प्रोवाइड कर रही है सरकारी अस्पतालों में, उनकी एफिकेसी इतनी लो है कि उससे लोग मर ही सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा इफाका नहीं हो सकता। सरकारी अस्पताल का यानी हाल तो सारों को पता था, लेकिन अब निजी अस्पताल भी जो हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ का शिकार होना शुरू हो गए हैं। और एक आपको मैं बड़ी दुख से बात बताऊं कि हफ्ते के दिन यानी गुज़िश्ता हफ्ते के दिन मेरे पास एक साहब आए, मैं भी आपका उनसे तारुफ कराता हूँ। उनकी मुल्क भर में 80 लेबॉरेटरीज़ हैं, 80 लेबॉरेटरीज़ हैं। 35 साल से उन्होंने जो यहाँ पे कमाया वो पाकिस्तान में ही लगाया। उनके जितने बच्चे बाहर से पढ़ के लिख के आए वो पाकिस्तान में ही आना चाहते हैं और यहीं पे काम कर रहे हैं। उनकी खुद अपनी बेटी जो इस वक्त हार्वर्ड में ज़ेर तालीम है, हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट में, उसकी ख्वाहिश है कि वो तालीम मुकम्मल होती ही पाकिस्तान आए। लेकिन अब वो फैमिली मजबूर हो गई है कि अपने तमाम असासे बेच कर इस मुल्क से फौरी तौर पे भाग जाए। और ना सिर्फ वो, बल्कि पंजाब में ख़ास तौर पे जितनी भी लेबॉरेटरीज़ हैं वो इस वक्त ज़ेर अताब हैं और उनका कहना यह है कि अब वो मज़ीद यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो पहले जो मैंने आपको डॉक्टर्स का हाल बताया था, हो सकता है कि अगले 2 साल के बाद आप जब किसी अस्पताल में जाएं तो आपको कोई रशियन डॉक्टर देख रहा हो और कोई थाई मेड नर्स जो मेड होगी कभी पहले, वो आपकी अयादत कर रही हो, तीमारदारी कर रही हो। और इसी तरह जब आपने कोई अहम टेस्ट करवाना होगा
یعنی اپنی کسی بھی لیبارٹری میں، تو ہو سکتا ہے آپ کو انڈیا میں جانا پڑے نزدیکی ملک میں، کیونکہ یہاں پہ شاید اعلیٰ پائے کی جو لیبارٹریز ہیں وہ نہ رہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً جو 73% طبی سہولتیں فراہم کر رہا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے صرف 26 سے 27% فراہم کر سک رہی ہے، وہ جو ہے سڈنلی ایک گیپ بڑھتا جائے گا. اور حکومت کی کارکردگی کا میں آپ کو 2 چیزوں سے بتا دوں کہ پنجاب کے جتنے اضلاع ہیں، میں آپ کو بڑے وثوق سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 30 سے زیادہ اضلاع ایسے ہیں جن میں پچھلے 1 سال کے اندر کوئی میجر سرجری نہیں ہو سکی ہے کسی ڈی ایچ کیو میں، کسی سرکاری ہسپتال میں، کیونکہ وہاں اینستھیٹسٹ ہی نہیں ہے، اور کئی جگہوں پہ تو آرتھوپیڈک سرجنز بھی نہیں ہیں. اور جب آپ بجٹ کے دن اعداد و شمار دیکھتے ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 64% یا 74% جگہوں پہ میڈیکل ریپ موجود ہے، تو ایکچولی میڈیکل ریپ کا مطلب وہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہے جو بیسیکلی ایک دائی ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ دائی ہے تو اس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ہیلتھ ورکر کے نام سے دے دیتا ہے. بجٹ میں ہم لوگ اعداد و شمار دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس ملک کی ایک بہت کثیر تعداد کو کوئی طبی سہولت نہیں مل رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سہیل چغتائی، CEO ہیں چغتائی لیبارٹریز کے پاکستان میں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق محمود میاں، پریزیڈنٹ ہیں پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشنز کے، اور پاکستان بھر میں پھیلی ہوئی جتنی لیبارٹریز ہیں ان کے یونین کے عہدیدار ہیں. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، CEO ہیں اور کنسلٹنٹ فزیشن ہیں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے. اور تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مظہر حسین شاہ، زینت لیبارٹریز کے کنسلٹنٹ ہیں، کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈاکٹر سہیل چغتائی، میں نے لوگوں کو صحیح بتایا کہ آپ تمام 80 کی 80 لیبارٹریز بند کر کے، میڈیکل کالج بند کر کے بمائے اہل و عیال امریکہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں؟ مبشر، کوئی حالات ہی نہیں رہے. پاکستان میں حالات ہمیشہ سے مشکل تھے، لیکن ہم لوگ ان سے گزارا کر رہے تھے کہ ایک دن حالات کچھ بہتر ہوتے گئے. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پہلے تو حالات خراب ہوتے گئے. اب ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک پاگل خانے میں کام کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ، آپ کی تقدیر ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے جن کو میڈیکل کے شعبے کے الف بے کا نہیں پتا، اور وہ ہمیں کنٹرول کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اس میں کچھ پڑھے لکھے آپ سمجھ لیں تو بیوروکریٹس پڑھے لکھے بیوروکریٹس ہیں، اور یا پھر کوئی عوام کے منتخب نمائندے ہیں جن کو کہ دیکھنا چاہیے کہ عوام کی بہتری کس چیز میں ہے. اور لیکن وہ ہمارے ہائیلی ٹیکنیکل، اتنے زیادہ ٹیکنیکل پیشے کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک قسم کی دہشت گردی شروع ہو گئی ہے کہ آپ یہ کام ایسے کریں گے، آپ یہ کام ایسے کریں گے. یہ ڈینگی کے سیزن میں ہمارے لیبارٹریز پہ دن میں 6 دفعہ چھاپے مارے گئے جاہل، ان پڑھ، بیوقوف لوگوں کی طرف سے، جن کو نہ تو پتا تھا کہ لیب کیسے چلتی ہے، لیب کے اندر کیا ہوتا ہے، لیب کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، اور لیب کے اخراجات کیا ہوتے. نہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی. آ کے MNAs، MPAs، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا بندہ آ رہا ہے، کوئی ویسے ہی آ رہا ہے کہ میں فلاں FIA سے آ گیا ہوں، میں فلاں جگہ سے آ گیا ہوں، بتائیے کیا ہو رہا ہے. اور بھائی ہمیں اپنا کام کرنے دو. اور میں شاید میڈیکل کمیونٹی تو نہ کرے، میں پیتھولوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے ڈاکٹر زینت صاحبہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ جس عورت نے 50 سال اس قوم کی خدمت کی اور ایک کوالٹی سروس پرووائڈ کی اس ساری قوم کو، کسی جاہل انسان نے جا کے ان کی لیبارٹری کو بند کر دیا اور ان پہ FIR کاٹ دی. یہ صلہ دیا اس خاتون کی ساری عمر کی خدمت کا. تو اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب سنا ہے کہ چند کوئی پڑھے لکھے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے مزید کوئی پالیسی بنانے لگے، ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے تمہیں لیب کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ لیبارٹری کی اس جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ان سے میٹنگ میں بیٹھو وہ ہمیں پالیسیز دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کیجئے، آپ لیبارٹری کو اس طرح چلائیے، آپ ریٹ اس طرح مقرر کیجئے. ان سے پوچھے بھائی کبھی کسی لیبارٹری کے اندر جا کے دیکھا ہے؟
आपने देखा लेबोरेटरी को अंदर से जाके? जी नहीं देखा। अरे भाई देखा नहीं, तुम्हें जिस चीज का पता ही नहीं है तुम उसके बारे में पॉलिसी कैसे बना रहे हो? और आज तक ये नहीं पता चल सका कि इस शहर में, इस प्रोविंस में, इस मुल्क में कुल लैब्स हैं कितनी, लैब कौन बना सकता है, किसको लैब बनाने की इजाजत है। जिसका जी चाहता है 2-4 चीजें इकट्ठी करके लैब शुरू कर देता है। और नहायत अफसोस की बात यह है कि इस डेंगू के इशू में ला के उन्होंने एक जो रोड साइड तनूर और एक 5 स्टार होटल जो है उसको एक बराबर कर दिया। जो शख्स एक कोने पे लैब बना के बैठा था, 2-4 पता नहीं डॉक्टर भी था कि नहीं, टेक्नीशियन भी था कि नहीं, उसको उन लैब्स के बराबर कर दिया। जैसे कि आगा खान हो, शौकत खानम हो, चलिए हमारी सुन लीजिए डॉक्टर जीनत की लैब, उनको सबको एक बराबर। लेकिन डॉक्टर जीनत की लैब तो पायनियर्स हैं जी बिल्कुल, सारे काम। हाँ जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने सबको बराबर कर दिया। मुझे नहीं पता कौन सा अक्लमंद शख्स था जिसने हिसाब लगाया कि CBC जो है वो 90 रुपए में हो जाता है। अरे भाई जो लोग कर रहे हैं काम, उनसे तो आके पूछो कि जी किस भाव बिकती है, ये कैसे काम करते हो, जो जिस मशीन पे काम करते हो वो कितने की आती है, उसकी मेंटेनेंस क्या होती है, तुम्हारी क्वालिटी एश्योरेंस का क्या प्रोग्राम प्लान है, तुम कौन कौन से क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हो। ये जो प्रोसेसेस हैं ये हजारों में नहीं, ये मिलियंस में कॉस्ट करते हैं। वो उन्होंने कहा कि जी ये तो जी 2-4 रिएजेंट डाले तो CBC हो जाता है। मैं आता हूँ डॉक्टर सुहेल चुगताई हमारे पास हैं, डॉक्टर तारिक महमूद है, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर मजहर हुसैन है हमारे पास भी। कम बैक टू देम आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे डॉक्टर सुहेल की। हो ये रहा है कि पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर सिराजुल इस्लाम के मुताबिक CBC के टेस्ट पे असल लागत जो है 70 रुपये आती है। याद रहे कि पंजाब के लॉ ऑफिसर जो हैं हुकूमत के, वो मेडिकल टेस्ट का बता रहे हैं कि इसकी कितनी कीमत लागू आएगी और कितनी होनी चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 331 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिसमें सिर्फ 268 जो हैं सिर्फ लाहौर के अस्पतालों में हैं। और जीनत लेबॉरेटरीज़ का केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि जीनत लेबॉरेटरीज़ के ऊपर एक शख्स ने मुबैना तौर पे ये कहा कि जी इन्होंने मेरे से इतने रकम ज़्यादा वसूल की और जीनत लेबॉरेटरी के ऊपर छापे पड़ गए, जबकि उस शख्स ने वहाँ से मुख्तलिफ टेस्ट करवाई और एक से ज़्यादा कई टेस्ट करवाए और बड़ी कन्वीनियंटली उसने और छापा मारने वालों ने और पुलिस वालों ने पाकिस्तान की सबसे मायानाज, सबसे पुरानी और सबसे मुक्तदर लेबॉरेटरी को बंद करते वक्त ये नहीं सोचा कि हम इनसे इनका मौक़िफ़ भी ले लें। बहरहाल हमने सोचा था कि आज हुकूमत का मौक़िफ़ लेना है, लेकिन डॉक्टर सईद इलाही जो हैं वो फिर से डामाडोल होते रहे हैं और उनको रीच करने की काफ़ी कोशिशें की हैं। कभी वो गिरबान को हाथ डाल लेते हैं कोई लॉ कानूनी नोटिस भेज के, फिर कभी दोस्तों को बीच में डाल के पैरों को पकड़ना शुरू हो जाते हैं। समझ नहीं होती, चाहते नहीं है कि प्रोग्राम में आके जवाब दें। लेकिन मैं आपको इत्तफाक हॉस्पिटल की कुछ रसीदें भी दिखाऊंगा कि वो कितना चार्ज करते रहे हैं इन टेस्टों के दौरान खुद। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये सारी लेबॉरेटरीज बंद हो जाएंगी तो इस मुल्क में क्या रहेगा? बहुत मसला पड़ेगा जी। देखें, ये आपने जैसे फरमाया शुरू में कि पंजाब में बल्कि मुल्क भर में तकरीबन 70% जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होती है। बाकी जो 30% है या 27% जैसे आपने कहा वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। अब इस सारे काम में मिलजुल के चलने की ज़रूरत है। ये इस चीज़ के दोनों, ये चारों पहिए समझ लें हैं हेल्थ केयर डिलीवरी के, और बजाय इसके कि हम जो प्राइवेटली हेल्ड रिसोर्स है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ वो लेबॉरेटरियाँ बनाई गई हैं, कुछ फॉर प्रॉफिट हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट हैं, कुछ हमारे जैसे इदारों की हैं, मिली जुली हर किस्म की हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को तैयार करने में, इनको खड़ा करने में, इधर से क्वालिटी के टेस्ट निकालने में बेइंतहा एफर्ट शुमार है। उसमें ह्यूमन रिसोर्स है, आपके टेक्नीशियंस के ऊपर आपकी ट्रेनिंग की क्या कॉस्ट हैं, कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है उनको उस एक्सेलेंस पे लाने के लिए कि आप उनको ट्रस्ट कर सकें कि आपका ये मेरा वो टेस्ट जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो किसी मेयार के मुताबिक। उसके अलावा उस सारी चीज़ को ओवरसी करने के लिए कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो हाईली क्वालिफाइड हैं और जो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो पोर्टेबल हैं। तो उनको अट्रैक्ट करना, मुल्क में प्रेजेंट हालात में रखना
اور انگیجڈ رکھنا کہ وہ یہاں کام کریں، ضروری ہے کہ آپ ان کو پراپرلی پے کریں. اس کے علاوہ صرف پیتھولوجسٹ اور ٹیکنیشین سے تو یہ معاملہ ہوتا نہیں ہے. اس لمحے سے جب آپ لیبارٹری میں داخل ہوتے ہیں، یہ چیک کرنا کہ صحیح مریض کا صحیح سیمپل، جب وہ سیمپل لیبارٹری میں پہنچتا ہے اس ساری چیز کی چیکنگ، اس ساری چیز کو رن کرنے کے لیے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بیک بون پیچھے چاہیے. چغتائی صاحب نے فرمایا 80 لیبارٹری کلیکشن سینٹر ہیں، ہمارے بھی تقریباً اتنے 70 کے قریب ہیں. یہ ایک نیئرلی انڈسٹریل آپریشن ہے. ایک سمجھیے ہزاروں لاکھوں ٹیسٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں روزانہ. ان ساری چیزوں میں غلطی نہ ہونا یا اس میں ایرر کریکشن یا ایرر ریڈکشن رکھنا، وہ ساری جو انویسٹمنٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر، وہ اس ساری چیز کے اندر جاتی ہے. اور اس کے بعد ان سارے یہ اس کی جو پھر فیڈ بیک ہے، یعنی ٹیسٹ تو ہو گیا، وہ مریض تک بھی پہنچانا ہے، وہ آپ پرنٹ کریں یا ای میل کے ذریعے کریں یا ویب کے ذریعے کریں. ہماری تو کوشش یہ رہی ہے اور دیگر لیبارٹریز کی بھی کہ بہتر سے بہترین ٹیسٹ جو دنیا میں اویلیبل ہیں وہ یہاں لائے جائیں. ہمارے بھی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے اچھے معیاری اور افورڈیبل ٹیسٹ کیے جائیں. لیکن اس ساری چیز کی ایک کاسٹ ہے، یہ بالکل مفت نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کو آپ صرف آئسولیشن میں دیکھیں. لیکن میری یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر طارق، آپ لوگوں کی تو ملاقات بھی ہوئی پنجاب حکومت والوں سے ایز لیبارٹری ریپرزنٹیٹیوز. کس سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ ہماری حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. حمزہ شہباز صاحب کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی ہیں، ٹیکنیشین بھی ہیں، وہ لیبس کو سمجھتے ہوں گے نا؟ نہیں آپ ہنس کیوں رہے ہیں میری بات پہ؟ تو حمزہ شہباز صاحب سے ملنے کا تو مطلب ہے کہ ان کو لیبس کا پتہ ہوگا. ایگزیکٹلی یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ نان ٹیکنیکل، جیسے چغتائی صاحب نے کہا، تو حمزہ شہباز از اے نان ٹیکنیکل پرسن. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ کرنا یہ چاہیے، غلطی حکومت یہ کر رہی ہے کہ جو ٹیکنیکل لوگز ہیں، جن کے مثلا لیب کے لوگ ہیں، تو ان سے مشورہ کرنا چاہیے. لیبس کے کسی کام کے لیے ہاسپٹلس کے لوگ ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے، تو ان پہ مشورہ کرنا چاہیے. یہ سر پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 144 لگائی گئی پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر، اور ہمارے کلینکس کے اوپر، لیبس کے اوپر پولیس والے آگے بٹھا دیے گئے. یہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں سر، یہ تھوڑے سے، جیسے آپ لوگ مینٹلی آپ اتنے سینسٹیو ہوتے ہو کہ آپ کے اوپر اگر پولیس بٹھا دی جائے تو آپ بہتر کام نہیں کر سکتے. اسی طرح جب ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اوپر پولیس مین کھڑے ہیں اور آپ کو ڈنڈے کے زور کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ میڈیکل پروفیشن وہ پروفیشن ہے جس نے سیلاب میں، آئی ڈی پیز میں، زلزلے میں جا کے وہاں پہ کام کیا اور بغیر کسی انسینٹیو کے، صرف اللہ کی ذات کے لیے ہم نے کام کیا. لیکن اب، اور ہم ڈینگی میں بھی، اس وبا میں بھی اپنے غریب ہم وطنوں کا علاج کرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے ان کا فری علاج کیا. تو سر اس طرح کی اگر ایک منٹ ہے مظہر حسین صاحب، پہلے تو ہم ساروں کو آپ سے معافی مانگنی پڑے گی. جو زینت لیب کے ساتھ ہوا، میرا خیال ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو اس پہ تو معافی مانگنی چاہیے آپ سے. She is pioneer in the field of laboratory. Whatsoever happened with her, it was very sad for us. آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہوا؟ Exactly, it was illegal. مجھے اردو میں بات کرنی پڑے گی. بالکل غیر قانونی تھا سر. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو کچھ وہ کر رہی تھی ایک پوری نیشن کے اس کے لیے بہتری کے لیے، بہبود کے لیے کر رہی تھی. جو بات میں نے بتائی کہ ایک شخص نے ملٹیپل ٹیسٹ کرائے وہاں پہ، اور صرف اس کو یہ کہہ کے کہ ڈینگی کا ٹیسٹ اس کو اتنے کا نہیں کیا، اس وجہ سے اس لیب کو بند کر دیا گیا. بالکل اس وجہ سے کیا گیا. حالانکہ انہوں نے 90 روپیز اسٹارٹ بھی کر دیا تھا ہم نے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ نوٹس آنے کے آدھے گھنٹے کے اندر امپلیمنٹ ہوا ہے. ہم نے تو یہ خبر ٹی وی پہ دیکھی، ہمیں نہیں پتا، ہم سے کسی نے مشورہ نہیں کیا. لیکن مبشر بات یہ، چلو بہت کچھ ہماری قوم ہے، ہمارے لوگ ہیں، یہ وقت ہوتا ہے، کرائسس کا وقت ہوتا ہے، آپ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہو. لیکن بھائی آپ اس کو سلیقے سے کرو. کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 90 روپے اناؤنس کیا ہے، ہماری لیبس کے باہر گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی، ایک ایک گاڑی میں سے 5 پوری فیملی نکل رہی ہے کہ جی میرا ڈینگی کا ٹیسٹ کر دیں. ہمارے اوپر وہ ورک لوڈ آ گیا جس کی کاسٹ اگر میں آپ کو بتاؤں، اور میرا خیال ہے فیصل اس کے بارے میں انڈورس کریں گے میری اس بات کو، ہم نے اتنا سرمایہ ضائع کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ لیبارٹری میں جو بھی مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس میں ایک بھی چیز پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہوتی. 100% چیزیں جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں. رائٹ، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک نمبر بتانا ہے، آپ پلیز نمبر نوٹ کر لیں، بہت اہم ہے. 0333 423 2224 0333 423 2224. یہ ڈاکٹر سعید علائی کا نمبر ہے.
جو پنجاب حکومت کے ہیلتھ سیکٹر میں کافی ان کے روح رواں ہیں, مین ایڈوائزر ہیں, ان کو فون کر کے ذرا پوچھیں کہ سعید الہی صاحب اور ان کے لیڈران تو باہر اپنے علاج پورے کے پورے کراتے ہیں, اور جب یہاں پہ یہ لیبارٹری ساری بند ہو جائیں گی تو ہمارے والدین, ہمارے بچے کہاں پہ ٹیسٹ کرائیں گے. ایک بریک کے بعد, بٹ پلیز ریمبر دا نمبر 0333-423-2224. ڈاکٹر سعید الہی سے جواب ضرور مانگے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے, اور ڈاکٹر سہیل چغتائی کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ان کے اوپر پرچے بھی کٹیں گے اور ان کی پورے صوبے میں پھیلی ہوئی جتنی لیبارٹریز ہیں ان کو جبری طور پہ بند کر دیا جائے گا. آپ واقعی سمجھتے ہیں ایسا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو علم نہیں ہے کہ لوگ ان کے نیچے لوگ کس طرح, یقینی طور پہ, کیونکہ اتنا کوئی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ان کو سمجھنا ہے کہ یہ بہت سمپل سا معاملہ ہے, اور میرے خیال میں ان کو ٹھیک انفارمیشن نہیں پہنچائی جاتی, اور وہ کیونکہ فوری طور میرا یہ خیال ہے اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ پروفیشنلز ہیں. میں اگر میاں شہباز شریف صاحب کو یہ کہوں کہ ان کو جان بوجھ کے ملائن کیا جا رہا ہے غلط انفارمیشن اور غلط فیڈ بیک دے کے, تاکہ ڈاکٹرز, ہیلتھ ورکرز, آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس, آپ دیکھیں لیڈی ہیلتھ ورکرز, آپ ٹیچرز دیکھیں, آپ پیشنٹس دیکھیں, یہ ان ساروں کا یعنی یہ آپ کو خلاف کیا جا رہا ہے ایک بڑی اسکیم کے تحت. اور مجھے لگتا ہے کہ وائل دا چیف منسٹر وانٹس ٹو ورک, ان کے اپنے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو ایک ببل میں رکھ کے اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. وہ میرے خیال میں وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے, دیکھیں جی میں نے یہ کروا لیا, دیکھیں جی ہم نے یہ ریٹ فکس کروا لیا, دیکھیں جی اب ہم باقی ٹیسٹوں کا یہ کرنے لگے. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب خود بھی, ان کی فیملی بھی انٹرپرینور ہیں, وہ انڈسٹریز لگانے والے لوگ ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کاروبار کس طرح چلتے ہیں, بزنس کیسے چلتے ہیں, کیسے انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور کس طرح وہ پھیلتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. حمزہ شہباز کو نہیں پتا, وہ کاروبار نہیں چلاتے رہے, بالکل آپ نے ان کو سمجھایا نہیں کہ وہ ایز اے ڈاکٹر آپ سے ڈیل کر رہے تھے؟ نہیں, انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس طرح کریں, تو ہم نے انہیں کہا جی کہ ہم ڈینگی کے لیے تو کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کو آپ ایگزامپل نہ سیٹ کریں, چونکہ بعد میں اب جیسے چغتائی صاحب نے کہا, ایکچولی ہو یہی رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو پورے حالات کا نہیں پتا, جس طرح لوگ کہتے ہیں. اب دیکھیں نا, جب آپ کو انفارمیشن جو آئے گی, دینے والا کون ہے؟ سیکٹری ہیلتھ ہے, دینے والا کون ہے؟ ڈاکٹر سعید الہی ہیں, یہی 2-4 لوگ ہیں نا جو سی ایم کو ایڈوائز کریں گے اس مسئلے میں. نہیں جی, بہت سارے لوگ, بہت سارے لوگ ہیں, کبھی کوئی بلا رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی بلا. اس میں سر یہ ہے, میں ایک میرے دوست بھی ہیں, پلیز ان کا نام نہیں میں نے لینا, دوست آپ سمجھ گئے کہ میں آپ کا نام کون, آپ ان کو سمجھائیں. ہم جی سمجھ گئے سر. اس میں سر یہ ہے کہ مثلاً جن کے ریفرنس سے آپ آئے تھے, ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل. جس میں سر یہ ہے کہ جو جس سیکٹر کا کام ہو ان کو بلا کے وہ انہیں پورا بتائیں گے, اور میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحب اس کو مان بھی لیں گے, اور اس طرح کے کام نہیں ہوں گے. فیصل صاحب, میرا خیال ہے جی کہ ہو سکتا ہے ان تک یہ کریکٹ انفارمیشن نہ جا رہی ہو, لیکن اس کے بارے میں مجھے نہیں علم. میں یہ صرف کہوں گا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ اس کو چاہے ڈینگی کے حوالے سے دیکھ لیں یا لیبارٹریز کے حوالے سے دیکھ لیں, کہ اس کو سمجھا نہ جا سکے یا اس کو اینالائز نہ کیا جا سکے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ٹیبل کے گرد چند جو نالجبل لوگ ہیں اس معاملے میں ان کو بٹھا دیں تو وہ آپ کو کھری بات آپ کے پروگرام کے مطابق وہ بتا دیں گے, اور آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا کہ کیا چیزیں اور کون سے سٹیپس جو ہیں وہ ریزنیبل ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان ریزنیبل ہیں. اس کی چاہے کاسٹنگ کی آپ بات کر لیں یا کوالٹی ایشورنس کر لیں یا کوالٹی کو بڑھانے کا کوئی طریقہ کر لیں یا عوام تک ان ٹیسٹوں کو آسانی تک پہنچانا, یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں بہت آرام سے کور ہو سکتے ہیں. جی بشیر, ہم اپنا پبلک سیکٹر دیکھیں, لاہور میں 4 میڈیکل کالجز ہیں, پھر کوئی پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, کچھ گورنمنٹ کے نان ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں. ان سب لوگوں کم از کم جو ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ اتنے اچھے پیتھولوجسٹ کام کر رہے ہیں, وہ اتنی اچھی لیبس ہیں, میں نے کام کیا ہوا ان کو, اور وہ سب میرے کولیگس ہیں. میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنا ڈینگی کا ورک لوڈ تھا نا, اگر اس کو ٹھیک طریقے سے آرگنائز کیا جاتا تو یہ 4 پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی لیبس اور جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں یہ اس کو بڑی آسانی سے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مثلا چلے میں نہیں دکھاتا یہ, کیونکہ میرے پاس یہ بہرحال اتفاق ہاسپٹل کی سلپس ہے, میرے پاس ویڈیو ایویڈنس بھی ہے کہ وہاں پہ کتنے پیسے لیے گئے.
بٹ میں اس کا ڈائریکٹلی رسپانسبل اس لیے نہیں کہتا چیف منسٹر کو کہ ہی از ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو گو اینڈ لک ایٹ ایوری تھنگ اینڈ ایوری انڈیویجول انڈیویجولی. لیکن جہاں میں یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں وہاں مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں ہماری انتظامیہ جو ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں جتنا تعلیم یافتہ آدمی ہے وہ انتہائی پریشان ہے. یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کتنی کچھ سائنسدان ہونا درکار ہے کہ ٹیچر ہو, ڈاکٹر ہو, طالب علم ہو, لیبارٹری ٹیکنیشین ہو, انجینئر ہو, کہ جو اس ملک کا اصل سرمایہ ہے لوگ وہی یہاں سے بھاگنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں, جبکہ اس ملک میں اتنی اپرچونٹیز ہیں ان کے لیے کہ جس کا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل سر, یہ بالکل. اور آپ نے جیسے کہا کہ سعودی عرب میں ہمارے بے شمار لوگ جو ہے نا وہ مزید باہر جانے کے لیے تیار ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی سر یہ بتاؤں کہ اس وقت جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ایم او کوئی نہیں میسر, اور جو ایم او میسر ہیں وہ وہی چائنا کے یا رشیا کے جو پڑے ہوئے ہیں وہی اس وقت اویلیبل. ڈاکٹر سعید علائی سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. آپ کی ہوئی؟ جی میری ملاقات ہوئی. کیسے لگے آپ کو؟ میرے ساتھ تو بڑے اچھی ان کی ملاقات رہی. ملتے ہر ایک کو اچھی طرح, کام نہیں کرتے. اس ٹاپک پہ میری ان سے میرے سے کئی دفعہ وعدے بھی کر چکے ہیں. اچھا, جو میں ان کی بات سیکنڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو آپ کو یاد ہوا ہے نمبر ڈاکٹر سعید علائی کا کہ دوبارہ بتاؤں؟ دوبارہ 03334232224. ڈاکٹر سعید علائی کو فون ضرور کریں اور ان سے پوچھئے گا کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. جی میں ان کی بات یہ سیکنڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو اسکلڈ لوگ ہیں, ہمیں وہ انوائرمنٹ یا ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آ کے خوشی سے وداؤٹ بینگ تھریٹنڈ ان نیسسریلی. ریگولیشن ضرور ہونی چاہیے لیکن اس چیز میں ایک بیلنس کی ضرورت ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا پرو اینڈ کون دونوں سائڈز ہونی چاہیے. وہ آئیں اور وہ کام کریں بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو ٹرینڈ ریسورس ہے وہ باقی دنیا کو لوز کرتے پھریں. تو جو جسے کہتے ہیں نا اسٹرینڈ یا ہراسڈ ٹائپ انوائرمنٹ ہے اس سے پروفیشنل بھاگتا ہے. جی میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ سرکاری اور پرائیویٹ, یہ ہمیں اس چکر کو بند کر دینا چاہیے. سرکاری بھی ہماری ادارے ہیں, پرائیویٹ بھی اس قوم کے ادارے ہیں. ہمیں ہر اس ادارے کو جو کہ ایک اچھا کام کر رہا ہو اس کو سپورٹ کرنا. سرکاری ادارے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, بہت اچھا. میں نے تو پہلے کہا کہ یہ جو سارے صرف لاہور کے 4 پرائیویٹ جو گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز ہیں ان کے ڈپارٹمنٹس اتنے اچھے ہیں اور اتنے وہاں پہ اگر وہاں ہوتے تو آپ لوگ یہاں پہ کون ہوتا؟ اگر وہ اتنے قابل آپ میں سے کوئی بھی نہ ہوتا, ہم سب وہیں سے پڑھا. ایک بات. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, لیبس کی ریگولیشن ہونی چاہیے. آپ پہلے یہ دیکھیں قانون موجود ہے کہ لیب کون بنا سکتا ہے. چلیے آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کے شہر میں, آپ کے پروونس میں لیبس ہیں کتنی, یا آپ کے ملک میں لیبس ہیں کتنی. آپ کسی لیب کو, کسی کو تنگ نہ کریں, آپ ان کو رجسٹر کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ کس لیب میں کیا فیسلٹیز, پریکٹس کیا ہو رہی ہے, اور ان کے آپ کیٹیگریز بنا دیں اور ان کو انسینٹیو دیں کہ آپ اتنا اپنے آپ کو امپروو کر لیں گے تو آپ کی ہم کیٹیگری امپروو کر دیں گے. گورنمنٹ کی طرف سے وہ کیٹیگری کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہر لیب اپنی ریسیپشن کے اوپر ڈسپلے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پھر اس کیٹیگری کے سرٹیفکیٹ کے مطابق آپ کو اجازت ہو کہ آپ نے چارج کتنا کرنا. جی ایگزیکٹلی, بالکل صحیح بات ہے. تو آپ اگر یہ کہیں کہ جی ایک شخص ایک مائکروسکوپ اور ساتھ ایک ٹیکنیشین رکھ کے لیب رن کر رہا ہے, وہ جس کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے, جس کی وہ, اور ایک شوکت خانم یا آغا خان یا زینت یا چغتائی لیب وہ ایک برابر ہیں اور ان کو ایک برابر چارج کرنا چاہیے, تو ناانصافی ہے. میں بتاتا چلوں کہ 03334232224 ڈاکٹر سعید علائی کا نمبر ہے, ان کو ضرور پوچھے گا انہوں نے آج صبح مجھے کیا میسج دیا. آپ کے لیے, تمام میڈیکل پروفیشن کے لیے اپنا بہت افسوس کا مقام ہے. بٹ اینی وے, ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر طارق, اگر پرائیویٹ لیبس بند ہو گئی اور جس تیزی سے یہ وائرس چل رہا ہے بند کروانے کا یا ہونے کا, اسے کیا ہوگا؟ سر دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر جا کے آپ وزٹ کریں, اور خصوصاً یہ ڈینگی کے دوران آپ اندازہ کریں, ڈینگی کا پیشنٹ آلریڈی اس سے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. وہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اس کے باوجود کہ پرائیویٹ لیبس کام کر رہی تھی. اگر پرائیویٹ لیبس بند ہو جاتی ہیں اور سارا لوڈ کہاں پہ جائے گا؟ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اوپر. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جی سر,
میں بیسیکلی جو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا بالکل ہم سلوٹ ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اور دن رات لوگوں نے ایک ہوں جن حالات میں مشکل جی جی بالکل اور جس طرح کی انوائرمنٹ ہے گند بلا یہ وہ اس میں بھی وہ کام کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن سر اگر پبلک کے لیے ہے کہ اگر یہ لیبز بند ہو جائیں پرائیویٹ جس طرح ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے تو الٹیمیٹلی کیا کرے گا. ویسے کوالٹی آف پروفیسرز آئیڈیل ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس جی اس میں کوئی شک نہیں. میں خود جب اپنی انجیوپلاسٹی کے لیے گیا تھا تو میں پی آئی سی میں گیا تھا جی بالکل کیونکہ آئی اسٹل تھاٹ کہ وہ سب سے بہتر ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو سر اس میں یہ ہے کہ پھر ساری آپ جیسے صاحب نے بتایا WHO کی یہ فگرز ہیں کہ 73% جو ہیلتھ پرووائڈر ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. 73% اس 27% میں اگر چلا جائے گا تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے. اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائیویٹ لیبز کو بجائے اس کے کہ انسینٹیو دیں کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. اگر ان کو پریشرائز کیا گیا تو وہ بند ہو جائے گی. بالکل جی یہ ایک مل کے سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر مل کے کر رہے ہیں اور سارے ملک میں ایسا ہی حال ہے. تو اس کو بڑھانے کی اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ان کو ہیلپ کرنے کی اور ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے اس کو کم. جی ڈاکٹر صاحب یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ہم سب مل کے جو پرائیویٹ لیب ہیں اور گورنمنٹ کے جو جتنے بھی لیب ہاسپٹلز ہیں مل کے کام کریں گے تو اس سے پیشنٹ کی ایک فلاح و بہبود کا ذریعہ بن جائیں گے. جی دیکھیں ابھی ڈینگی آیا نا یہ جانے والا تو نہیں ابھی کچھ عرصہ رہے گا اور بھی مسائل آ سکتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں کبھی کچھ آ سکتے. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایکسپرٹس کے پینلز بنائیں. نہیں لیکن کیسے بنائیں گے؟ آپ کے کمیونٹی میڈیسن کے جو پروفیسرز وغیرہ ہیں سرکاری اسپتالوں میں وہ ریزائن کر کے واپس امریکہ جانے کی کر رہے ہیں. جی وہ اسی لیے ان کی آپ خدمات ہی نہیں دے رہے ہیں. اسی لیے جا رہے ہیں نا کہ آپ ان کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پارٹنرشپ مل جل کے کام کریں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے اوپر پڑ جائیں. دیکھیے آج ڈینگی ہے کل کو کوئی اور مصیبت ہوگی. اور ایک کام کرتے ہیں نا پہلے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا آپ کو میں نے ایک بڑا چھوٹا سا مشورہ دیا تھا جو کہ یہ چیف منسٹر صاحب تک کسی نے نہیں پہنچایا. ڈینگی ہے تو مچھر کی بیماری نا. میں نے ان سے کہا تھا جی 2 سال میں ڈینگی ختم ہو جائے گا. جس ایم پی اے کی کانسٹیٹوئنسی میں 2 سال کے بعد ڈینگی کا مریض آئے اس پہ FIR کاٹے. تم نے اپنا علاقہ کیوں نہیں صاف کروایا؟ کیوں نہیں مچھر ختم کروایا؟ بھائی جہاں پہ علاج ہو رہا ہے ان کو کیوں مار رہے ہو؟ جہاں سے نکل رہا ہے اس کو پکڑو, اس کو بھی پکڑو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مل جل کے کام کریں. آپ ہمارے ملک میں بڑی سعید علیہ کے حلقے کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ کون سا ہے. ہمارے یہاں بہت ایکسپرٹیز موجود ہے. ہمیں کوئی فورن کنسلٹنٹس کی ضرورت نہیں. ہم سب لوگ باہر دیکھا ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے, باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں سب لوگ. ایک کام کرتے ہیں جی کیونکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی. میں سب کے سامنے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لیبس کو بند کرنے کا ارادہ جو ہے اس کو ذرا معطل کریں. میں بھی کھری بات کی ٹیم دنیا ٹی وی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں کہ ہم آپ کی آواز ارباب اختیار تک پہنچائیں اور تاکہ مسائل کا حل ہو. لیبارٹریز یا اسپتالوں کو بند کرنا حل نہیں ہے. مبشر ہم تو اس ملک کے خادم ہیں. ہم تو اس ملک کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی قوم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ قوم کے نمائندے, یہ قوم نہیں ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے. قوم تو ہماری بہت اچھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کسی وجہ سے کوئی ایسی طاقت آ گئی ہے کہ اور وہ اس کا ناجائز استعمال کرے. جی ڈاکٹر صاحب آپ لوگ سمجھاتے کیوں نہیں جب آپ ملتے ہیں ان کو؟ تو سر دیکھیں ہم نے بار بار یہی کہا کہ یہ پروفیشنلز کو جب آپ لیں گے, اب سر جیسے انہوں نے کہا کہ ملک سے باہر جا رہے ہیں, اس ملک میں پہلی دفعہ اس ملک میں ڈاکٹرز کے اوپر 302 لگی. کسی نے انکوائری نہیں کی, کوئی ارادہ کوئی آلہ قتل برآمد نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر اب اس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوگا کہ ادھر سے 302 لگ رہی ہے, ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, تو سارے جب اس ملک سے باہر چلے جائیں گے, مجھے سر آپ یہ بتائیں کہ اس غریب عوام کا جو کہ باہر جا کے علاج نہیں کروا سکتے ان کا کیا بنے گا؟ جی ایکسپرٹیز یہاں لوکل بہت ساری موجود ہے, اس کو اکٹھا کرنے کی پاس رکھنے کی ضرورت ہے بیکاز اس ملک کے لوگوں کو شدید ضرورت ہے اس کی. اور وہ پروفیشنلز کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ پروفیشنلی ڈیل کریں, ان سے سٹینڈرڈز ایکسپیکٹ کریں, ان سے پروفیشنل سٹینڈرڈز خود بنوائیں اور ان کو خود ہی اس کے اوپر پورا اترنے کے لیے. لیکن یہ جو ہیلتھ کمیشن بنا ہے یہ ابھی تک کیوں نہیں آپریٹ کر؟ اس میں سر ہیلتھ کمیشن میں پہلے تو یہ کہ ہم نے اس میں مل کے ساری آرگنائزیشن نے اس میں امینڈمنٹ کرائی اور اسے ایک پیشنٹ فرینڈلی اور ڈاکٹر ایکولی ہم نے بہتر اس کو بنایا. اب اس میں کمیشن کے جو لوگ ہیں وہ تو نامینیٹ ہو چکے, اب رولز بننے ہیں
تو ہماری گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو جلدی سے اس کے رولز بنائے اور وہ ریگولیٹ کرے تمام چیزیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ مثلا وائی ڈی اے کو میں ان کو کیونکہ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ان میں بڑے وائی ڈی اے کے ممبرز سے ہمارا انٹریکشن بھی ہوا جب ان کی چل رہی تھی اسٹرائک وغیرہ. پیس تو بڑھ گئی ہیں لیکن ابھی تک ایک آنریبل سروس اسٹرکچر نہیں بنا ہے ان کے لیے. یہ کیا مجبوری ہے ہماری کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کے لیے جو 18 16 گھنٹے کام کرتے ہیں کوئی سروس اسٹرکچر بنانے سے کترا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک جی مبشر, اس میں سروس اسٹرکچر کے علاوہ ایک اور چیز ہے, صرف تنخواہ سے مسئلہ نہیں حل ہوتا, آپ نے ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینی. ٹھیک ہے, اب وہ اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں, اردو مجھے ایگزیکٹ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بتاؤں, لیکن ماحول ایسا دینا ہے جس میں وہ اپنے بہترین خدمات پیش کر سکیں. اس میں سروس اسٹرکچر بھی شامل ہے, اس میں جو ان کو ٹولز چاہیے, جو آلات چاہیے ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ اور پریونٹیو اور اپنے آپ کو بچانے کے اور اپنے مریض کے بہترین علاج کے لیے, وہ بھی مہیا کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ صرف پے اٹ سیلف سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جی ویری کوئکلی, یہ سروس اسٹرکچر کے لیے سب سے اچھا ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا ماحول جس میں کہ ڈاکٹر بھی اور پیشنٹ بھی دونوں کمفرٹیبل ہوں. جی دیکھیں گے آپ نے یہ پیس کی بات کی, ہم لوگ تب ایکشن لیتے جب ہمارے گلے پہ آ چکی ہوتی. جب وائی ڈی اے نے سب لوگوں نے پوری اسٹرائک کر دی, ڈاکٹروں کی تنخواہیں بڑھ گئی. اب پھر یہ سارا لیکن جن لوگوں کو ہائر کیا گیا اشتہارات دے کے اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ان کو فائر کر دیا گیا, یہ کیا ہے؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو وقت آنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ ڈینگی اب تو کم ہو گیا, لاسٹ منٹ ہے. جی سر, ہم ایڈ ہاک کے اوپر چل رہے ہیں, ہماری کوئی پرماننٹ پالیسی نہیں ہے. ہم جو مسئلہ ہے اس کا حل سوچتے ہیں, اس کے پیچھے قطن نہیں سوچتے. رائٹ, ڈاکٹر سہیل چغتائی, ڈاکٹر طارق محمود میاں, ڈاکٹر فیصل سلطان, ڈاکٹر مظہر حسین, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اینڈ یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ اگر آپ اپنی لیبارٹریز بند نہیں کرتے تو ہم آپ کی فائٹ لڑیں گے, ٹھیک ہے نا. بٹ میں چلتے چلتے میں نے بڑا اہم میسج دینا ہے کہ آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا فون آیا تھا. علامہ اقبال میڈیکل یونیورسٹی کالج اس کے روئے رواں ہیں, جناح ہسپتال سے منسلک ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج انٹرنیشنل ڈائبٹیز ڈے بھی ہے, اور محدود اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 15% پاکستانی جو ہیں اس مرض کا شکار ہیں. یعنی آپ کو ایک محتاط اندازے میں کہہ سکتا ہوں کہ 2.5 سے 3.25 کروڑ افراد اس مرض کا شکار ہیں. اور اگر لیبارٹریز بند ہوتی رہیں اور ان کو ریگولیٹ نہ کیا گیا کہ ڈائبیٹک سینٹرز کیسے بنیں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ کس کا کیا لیول ہے, کس کا کیا لیول نہیں ہے, اس کو کس طرح ورزش کرنی ہے, کس طرح اپنی ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے, تو 2 سال کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ تعداد تقریباً 4.5 سے 5 کروڑ پہ پہنچ جائے گی. اگر ڈاکٹروں کا اور ٹیکنیشنز کا اور پیرامیڈیکل سٹاف کا ہم نے اسی طرح حال کرنا ہے کہ ان پہ 302 کے پرچے کاٹتے رہنا ہے, تو ہم کبھی کسی بیماری کا علاج نہیں کر سکیں گے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.